मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो दिलों के और नीयतों के भेद खूब जानता है। जी वेलकम टू द शो। और ईशा आप लोगों के साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आपका अपना आफ्टरनून स्पेशल है और आफ्टरनून स्पेशल में हम आपके साथ मौजूद हैं। ऑलराइट जी, वेलकम। आफ्टरनून स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं और यकीनन आप लोग भी हमारे साथ साथ मौजूद होंगे। और चलें जी, होता है कभी कभी हम लोग ना जिंदगी की मसरूफियात में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। और ये जो जिंदगी की मसरूफियात होती है ना, इसके लिए टाइम तो हमें देना नहीं पड़ता, ये तो खुद ब खुद आती जाती हैं। बस मसरूफियत जिसे कहते हैं ना, उसमें से हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अपने अपनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम निकालें। और उनकी जो हमें कंपनी है वो एक एनर्जी देती है न्यू किसी मसरूफियत के लिए। तो जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हमने आज थोड़ी सी जहमत दी है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ बताना होता है, इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, आपको बताना होता है कि ज़िंदगी में क्या करना ज़रूरी होता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। आप करें, और उसके बाद ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई जिंदगी कितनी है। कुछ लोग जिंदगी को बहुत डीपली लेते हैं और अपने जाने के बाद भी अपनों के लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं। यानी कि अगर मैं हूं तो मैं अपने फैमिली को कैसे अच्छा रख सकता हूं, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। और अगर मैं जिंदगी मेरे पास नहीं है और मैं चला जाता हूं तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। ये सारी चीजें एक कहते हैं कि सोच में हमेशा रहती हैं। और आई थिंक 50% लोगों की तो रहती हैं, बाकी 50% लोग मेरे जैसे होते हैं, कहते हैं जी चलो छोड़ो, आज का दिन गुजार लो बस। अच्छा जी, मैं कुछ बात कर रही थी अपने गेस्ट के हवाले से। तो मिस्टर अली रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं। और मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि कौन कौन से एरियाज को ये हेड कर रहे हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, खारिया, जेहलम, मीरपुर, बिम्बर, मंडी बहाउद्दीन। और आपको ये बताएं, गुजरांवाला से लेके यहाँ तक जितनी सारी जो मैंने आपको सिटीज़ बताए हैं, इनके रीजनल हेड हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने बहुत मेहनत की है भाई हर शोबे में आने के लिए। फिर उसको अपने एक इमेज को भी, और आपके पास जो स्किल्स होती हैं उनको भी ब्रोकार लाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप में कैपेबिलिटी होती है, आप में स्किल्स होती हैं, तो आपका दिल चाहता है कि हम इसको मज़ीद कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ उसको ब्रोकार लाएं और फिर मज़ीद अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छा करें, अपने लोगों के लिए अच्छा करें। तो ये 2006 से इन्होंने ज्वाइन किया था जी EFU को। और इनके पहले ये रहे हैं सेल्स कंसल्टेंट। 2008 में ये प्रमोट हुए, इनके ये ब्रांच मैनेजर पे की पोस्ट पे आए। फिर उसके बाद ये 2020 से मैं सर से भी पूछ लूँगी, अभी मैं आपको पहले बता दूं, ये सीनियर रीजनल मैनेजर के तौर पे रहे और अभी तक हैं माशाल्लाह। और हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, और मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है आजकल, तो 2 दिन से बारिश भी हो रही है, मौसम भी, गर्मी का जोर भी टूटा हुआ है। बारिश हुई, बाराने रहमत हुई। और इस अच्छे मौसम में जब हम बात करेंगे ना आपसे, आपका खूब अच्छा हो जाएगा लिसनर्स, क्योंकि गर्मी जो होती है ना, फिर वो दिमाग पे भी कभी कभी चढ़ जाती है और फिर समझ नहीं आती कि हम क्या करें क्या ना करें, कोई प्रोग्राम सुने कि ना सुने। लेकिन आज आपका मूड मेरी तरह हैप्पी होगा। और सर, हमने आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। जी बिल्कुल। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिसनर्स को समटाइम, हमारे पढ़े लिखे लिसनर्स को इवन दैट,
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو جن کو اتنا نہیں پتا، لیکن ہمارے پڑھے لکھے لسنرس کو بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا. EFU کے بارے میں کیا ہے، کیسے ہے، کیوں کروانا ضروری ہے. تو آج جو ہمارا سب سے پہلا کوشچن ہوگا وہ میں یہاں سے اسٹارٹ ہوگی کہ ہمارے ملک میں مینوریشن کی سہولیات 1% سے بھی کم ہے. کچھ اس پہ آپ ڈالیے گا روشنی، اس میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا، اس کے بعد ہم آگے. جی بالکل. ایسے اگر ہم لائف انشورنس کی بات کریں اوور آل تو پورے ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً کوئی 0.56% اس کی پینیٹریشن ہے. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کا دوسرے ملکوں سے، اگر انڈیا کی ہم بات کریں، اگر نیبر کنٹریز کی بات کریں تو وہ تقریباً 2.67% تک اس میں لائف انشورنس کی پینیٹریشن ہے. اور ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو UK تقریباً 10% پہ ہے لائف انشورنس. جو ان کا لائف انشورنس ٹو GDP کے لحاظ سے یہ بیسیکلی کیلکولیٹ کی جاتی ہے. ہم بیسیکلی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس پینیٹریشن کو پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشورڈ کیا جائے. اور اسی سلسلے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً اس وقت ہم نے 5 ملین کے قریب لائفز کو اس وقت انشورڈ کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو لائف انشورنس ہم نے کی ہیں، ایک تو ہمارے نارمل انشورنس پلانز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. سیکنڈ پھر ہمارا ایک بڑا چینل ہے جو بینک انشورنس کا چینل ہے، جس کی کوئی 5000 کے قریب بینکس ہیں جو ہمارے سے لنکس ہیں، جو برانچز ان کی ہیں، کیونکہ 15 بڑے بینکس کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں اس وقت. مزید اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو مائکرو اور نینو پروڈکٹس ہیں جو ڈفرینٹ ہماری برانچ لیس بینکس یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز یا مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہیں، اس کے ذریعے ہم نے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. تو اوور آل جو بات ہے کہ کیونکہ ہمارا جو EFU کا جو سیٹ اپ ہے یہ پاکستان کا ویسے ہی لائف انشورنس کا لارجسٹ نیٹ ورک ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک نمبر آف لائفز، اگر ہم ٹوٹل پاکستان کی پاپولیشن کی بات کریں تو 230 ملین میں سے تقریباً 100 ملین پاپولیشن ایسی ہے جو 18 ایئرس سے 60 ایئرس کے درمیان ہے. تو اس 100 ملین پاپولیشن میں سے اگر 5 ملین لائفز ہم نے کور کی ہیں تو تقریباً یہ 5% بنتا ہے جو اوور آل ہم نے انشوریبل لوگوں کو انشور کیا ہوا ہے ہم نے. تو ایک مطلب ایک بڑے سیٹ اپ میں ہم اس وقت انٹر ہیں، بہت ساری لائفز ہمارے ساتھ انشورڈ ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے، اور ہمارا ویژن بھی ہے، ٹارگٹ بھی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم پاکستان میں انشورڈ کریں اور لائف انشورنس کی پینیٹریشن کو بہت زیادہ پاکستان میں بڑھائیں. اچھا، آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ انوالو ہوں لائف انشورنس. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ لائف انشورنس ایز انڈسٹری لیڈر کیا کام ہے؟ بیسیکلی نارملی جو لائف انشورنس ہے، لائف انشورنس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کیس اگر ایک فیملی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیملی کے اندر نارملی کیا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 بریڈ ونرز ہوتے ہیں جو ارن کر رہے ہوتے ہیں اور ارننگ کے ساتھ پوری فیملی کا سارا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں. اگر ان کیس آف اینی مس ہیپ ٹو ڈیٹ بریڈ ونر، فیملی جو ہے وہ 2 طرح کے لاسز کو بیئر کرتی ہے. ایک لاس جو ہوتا ہے وہ ایموشنل لاس ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کا نقصان ہوا، کسی کے ہسبینڈ کا نقصان ہوا، کسی کے باپ کا نقصان ہوا، اور یہ جو ایموشنل لاس ہے یہ irreversible ہوتا ہے، یہ آپ اسے کبھی بھی واپس نہیں لے کے آ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا لاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل لاس. وہ اماؤنٹ جو 100,000 ہے، 50,000 ہے، 200,000 ہے جو منتھلی فیملی کو مل رہی ہے، وہ پیسے آنے بھی فیملی کو ختم ہو جاتے ہیں، اور اس ایک لائف کے ساتھ وہ پوری کی پوری فیملی ایک فائنینشیل کرنچ کا شکار ہو جاتی ہے. تو EFU اور کرتی یہ ہے، اور لائف انشورنس کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ ہم یہ جو فائنینشیل لاس ہو رہا ہے اسے کور کریں. اور ایگزیکٹلی کیونکہ بندے کے جانے کے ساتھ اس کی فیملی دنیا میں ہی رہتی ہے، وہ دنیا سے چلی نہیں جاتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمارے لسنرز آپ سن رہے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر کے جائیں. اس میں ہاں جی، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں، اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اسی فیملی کو ہم حالات کے رحم و کرم پہ، ریلیٹیوز کے رحم و کرم پہ، سوسائٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جائیں گے. تو کوئی بھی جو باعزت شخص ہے،
باشعور شخص ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بعد اس کی فیملی کا لیونگ سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو یا وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ پلے. تو اسی سیلف رسپیکٹ کو پرسٹیج کے ساتھ اپنی فیملی جو فیملی ہے وہ اپنے سارے سیٹ اپ کو اپنے فائنینشیل سیٹ اپ کو کنٹینیو رکھے. تو بیسیکلی دس از اے کانسیپٹ آف لائف انشورنس. صحیح ہو گیا. تو اچھا یہ بھی ہم نے جان لیا کہ کتنا ضروری ہے. تو اس میں چلیں یہ تو ہم نے بات کی کہ آفٹر ڈیتھ یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں ہی ہم کیا اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی پلانس بھی اس میں موجود ہیں یہ بھی؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ اب ٹائم گزرنے کے ساتھ لائف انشورنس بہت زیادہ انوویٹ ہو چکی ہے اور ای ایف یو بیسیکلی اسی وجہ سے مارکیٹ لیڈر ہے اس میں. تو ہمارے جو بیسیکلی کوئی موسٹلی پلانز ہیں یہ لیونگ سچویشن میں بینیفٹس دے رہے ہیں. اب وہ لیونگ سچویشن میں بینیفٹس کس طریقے سے دے رہے ہیں, جس طرح ایک آپ نے بھی بات کی کہ بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, کمپیوٹر اسٹڈیز کی ایجوکیشن دلوانی ہے, آئی ٹی میں لے کے جانا ہے, یا کوئی بھی آپ نے ہائیلی پروفیشنل کوالیفیکیشن دلوانی ہے بچوں کو. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ہمیں فار ایگزامپل اگر ہم ایم بی بی ایس کو اگر پاکستان میں اس وقت دیکھیں جو یونیورسٹی فیس لے رہی ہیں اس کی, تو وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 2 ملین پلس پہ پر ایئر فی ہے. یعنی اگر 5 ایئرس کے آپ ٹینیور کی بات کریں تو تقریباً 10 ملین کے قریب اماؤنٹ لگ جاتی ہے ہائر ایجوکیشن پہ. اب یہ کسی بھی فیملی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم اس پیمنٹ کو ارینج کرنا اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں سے. اچھا, اب ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہیں آپ ان کی ہائر ایجوکیشن کا ایک پلان ہم سے لے لیں, چھوٹے بچوں کا ہی لے لیں. تو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ پر منتھ بیس پہ یہ جس وقت آپ فرام برتھ لے لیں 1 ایئرس 2 ایئرس 3 ایئرس کے آپ کے بچے ہیں تو آپ اس صورت میں ان کا ہائر ایجوکیشن کا پلان لے لیں. اچھا, اب یہ پلان کا ٹینیور جو ہے تقریباً یہ منیمم کوئی 10 ایئرس سے لے کے 20 ایئرس تک ٹینیور ہوتا ہے اس پلان کا. اور اس جو اماؤنٹ ہے یہ آپ ایئرلی بیس پہ اس ہائر ایجوکیشن کے پلان میں جو کہ بچے کے نیم سے ہوگا وہ ڈپازٹ ہوتا رہے گا. اچھا, وہ جیسے ہی ڈپازٹ ہوتا رہے گا ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا, اور وہ جو اماؤنٹس پڑی ہوں گی جو انویسٹ ہوئی ہوں گی اماؤنٹس, ان اماؤنٹس پہ تقریباً 10% پلس کے لحاظ سے پروفیٹیبلٹیز لگتی رہیں گی. اور جیسے ہی بچے بڑے ہوں گے, جب وہ یونیورسٹی میں جانے کی ان کی ایج آ جائے گی, وہ 18 ایئرس یا پلس میں جب وہ یونیورسٹیز میں جائیں گے, تو اس وقت جو یونیورسٹی کی فیس ہوں گی ایز پر پلان وہ کمپنی کی طرف سے پے کر دی جائیں گی, اور فیملی پہ پیرنٹس پہ کسی بھی طرح کا کوئی فائنینشیل سٹریس نہیں ہوگا. ایک اس میں ایک ایڈیشنل چیز بھی ہے کہ یہ تو ایک لیونگ سچویشن میں بینیفٹ ہے, لیکن اس میں لائف انشورنس کیسے ایڈ ہے کہ اگر گاڈ فاربڈ فرسٹ انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد ہی اگر پیرنٹ کو کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, فادر کا دنیا میں نہیں رہتا کسی بھی ریزن سے, اس صورت میں کمپنی کیا کرے گی, لوور ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ پے کرنے کا شروع کر دے گی چھوٹے کو. ٹھیک ہے, وہ اس کی لوور ایجوکیشن کنٹینیو رہے گی, اور ایوری ایئر جو انسٹالمنٹ فائنینسر خود پے کر رہا تھا, فادر پے کر رہا تھا اس کے پلان میں, یہ رسپانسبلٹی بھی کمپنی لے لے گی. اور ہر سال جو انسٹالمنٹ کمپنی کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ انسٹالمنٹ کمپنی اپنی طرف سے بچے کے پلان میں ڈپازٹ کروائے گی, اور جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا اسے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ اماؤنٹ پے کر دی جائے گی. بہت اچھی بات ہے کہ مطلب ہر طرح سے سہولت ہی ہے. اچھا سر, یہ آپ لائف انشورنس کو آنے والے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں یہ بھی ہم خود پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ لسنرز یہ ہمارے سننے والے رابطہ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں, نارملی ہمارے ملٹیپل چینلز ہیں جس سے آپ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے ایزی جو کانٹیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ سمپل لائف لکھیں اور 9898 پہ ایس ایم ایس کر دیں, ایس ایم ایس کر دیں. اس پہ کیا ہوگا کہ ود ان 24 آورس ہمارے ریپرزینٹیٹیو اس ایریا کے جو ہیں وہ کانٹیکٹ کریں گے, اور یہ ساری کی ساری جو سروسز جو بھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مختلف سوشل میڈیا چینلز ہیں جس میں فیس بک کا ہے, ٹویٹر کا ہے, یوٹیوب کا ہے, انسٹاگرام کا ہے, اس پہ بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایون اگر آپ آن لائن اگر adviseme.efullife.com پہ جا کر آپ کیوری بھی ڈراپ کر سکتے ہیں. مزید ہماری اپلیکیشن بھی ہے EFU Life Plan 8 کے نام سے,
تو وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے بھی ڈائریکٹلی EFU سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور رائٹ جی، اتنی ڈیٹیل سے بتایا سر نے، اور میں ساتھ یہ بھی کوشچن کر رہی تھی کہ آنے والے 5 سالوں میں آپ لائف انشورنس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نارملی اگر ہم نیکسٹ 5 ایئرس کی بات کریں تو یہ کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے لائف انشورنس لوگ زیادہ کروا رہے ہیں. اگر ایز اے انڈسٹری بات کریں تو تقریباً سمجھ لیں کہ آپ یہ بہت زیادہ ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے اپنی پاپولیشن میں. ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو اس میں سارے کا سارا سلسلہ یہ ہے کہ لائف انشورنس اب جو پہلے بڑے شہروں تک محدود تھی، اب چھوٹے شہروں میں، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر سٹیز میں اور ایون ولیجز میں بھی یہ پینیٹریٹ کر گئی ہے. صحیح. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائکرو نینو پروڈکٹس اب آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، کم اماؤنٹ کی پروڈکٹس آ گئی ہیں. ان اماؤنٹس کے ذریعے بھی لوگوں میں یہ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو نمبر آف لائف ایشورڈز ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. نیکسٹ اگر ہم اسے دیکھیں کہ اس میں اگر ہم ایز اے انڈسٹری دیکھیں تو اب کیونکہ یہ ID کا دور ہے تو یہ فرنٹ اینڈ پہ اور بیک اینڈ میں چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں. آگے جو چیزیں مینول چل رہی تھیں اس میں یہ کہ آٹومیشن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو پروڈکٹ رینج ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ پروڈکٹ رینج زیادہ لوگوں کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کے سولوشن کی طرف زیادہ جا رہی ہے. کہ کسی بھی قسم کا کوئی فائنینشیل، جس طریقے سے ہائر ایجوکیشن ایک فائنینشیل ایشو ہے فیملی کے لیے، بچوں کی ویڈنگز ایک فائنینشیل ایشو ہے فیملیز کے لیے، اسی طریقے سے ریٹائرمنٹ پلاننگ ایک فائنینشیل ایشو ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے. تو ان کے سولوشنز بیسیکلی پلانس کی صورت میں بڑے زبردست قسم کے آ رہے ہیں. تو یہ جیسے جیسے لوگوں کی لائف سٹائل کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے اس طریقے سے اس نے بہت زیادہ پھیلنا ہے. اور اگر 5 ایئرس نیکسٹ کی بات کریں تو ابھی اگر جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو کہ اگر ہم 0.56% GDP کا یہ پینیٹریشن ہے پاکستان میں، تو یہ مطلب یہ ہوپ فل کہ جس طریقے سے اگر ہم نیبر کنٹری کی بات کریں تو وہ 2.5%، ایون نیپال کی اگر آپ بات کریں تو 1.6% GDP کا ہے لائف انشورنس، جبکہ پاکستان میں یہ 0.56% ہے. تو منیمم کم از کم ہمیں 2% آف GDP پہ تو لائف انشورنس کو لے کے جانا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا جی، یہ تو پلانز بتائے ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے ہمیں پلانز پتہ چل چکے ہیں. لسنرز، آپ لائف لکھ کر SMS بھی کر سکتے ہیں 9898 پر. کوئی بھی بات آپ جاننا چاہتے ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ SMS کیجیے گا اور ضرور جانیے گا EFU کے بارے میں. اچھا سر، جو لوگ ریگولر ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی لائف انشورنس کی کوئی یہ لائف انشورنس ان کے لیے بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ ریگولر ٹیکس پیئرز ہیں انہیں اپ ٹو 20% تک ریبیٹ دیا جاتا ہے آف پریمیم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی پرسن اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو پر ایئر ٹیکس پے کر رہا ہے 400,000 روپیز پے کر رہا ہے، اگر وہ لائف انشورنس ہم سے پرچیز کرتا ہے تو وہ جو پریمیم دے گا اس کا اپ ٹو 20% تک وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. ان ادر ورڈز جو آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں اس کا 20% پروفٹ آپ ان ایڈوانس لے رہے ہیں. تو یہ اسپیشلی جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں میں یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 9898 پہ SMS کریں لائف لکھ کے. ریپرزینٹیٹیوز ان سے رابطہ کریں گے اور اس کے حوالے سے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کیسے ٹیکس ریبیٹ کے سرکل کے اندر ہم اسے لے کے آ سکتے ہیں. صحیح. لے جی، لائف انشورنس تو سہولیات پرووائڈ کرتی ہے سب کے لیے ہی، اور ٹیکس پے جو کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھی سہولیات بھی ہیں جناب. اور بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے پلانز بہت اچھے ہیں، اور باقی ویڈنگ کے پلانز بہت اچھے ہیں، اس طرح کے اور دیگر پلانز بہت اچھے ہیں. اور مزید اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. EFU آپ لوگ کے لیے سہولیات لاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو بہت 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 ہی فائدہ مند ہے اور
اور تمام لسنرز جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ لازمی ایک دفعہ لائیو لکھ کر 9898 پر SMS کیجیے گا تو آپ کو ڈیٹیلز بھی پتہ چل جائیں گی. اور ابھی آپ پروگرام بھی سن رہے ہیں اور پروگرام میں بھی آپ کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں, بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سر ہمیں بتا رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ضرور اس سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں, فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. alright جی, نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم آتے ہیں. تو نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ سر بتائیے گا کہ کرنٹ اکنامک سچویشن جو آج کل کی ہوئی ہے, اتنی انسرٹنیٹی ہے, اس میں لائف انشورنس آپ کو ہم سب کو کیسے ہیلپ کرتی ہے, یہ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. دیکھیں, بیسیکلی لائف انشورنس جو ہے, جو لوگ ایگزسٹنگ ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اگر لاسٹ 2 ایئرس کی بات کریں جب کووڈ شروع ہوا, جو بہت سے لوگ ہیں انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی پالیسیز کو انکیش کروایا, پارشلی سرنڈر کروایا, کیونکہ یہ ان کے پاس سیونگز تھیں, اور اس مشکل ٹائم کے اندر انہوں نے ان سیونگز کو وڈرا کروایا اور کسی بڑے فائنینشیل کرن سے وہ بچ گئے. تو اب اسی طریقے سے نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل انسرٹنٹیز آتی ہیں لائف کے اندر, اس کے لیے ان رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ سیو آپ کو رکھنا پڑتا ہے. اب جب آپ یہ پلانز لے رہے ہوتے ہیں, اور یہ پلانز کی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, ایون آپ 100 روپیز پر ڈے کے لحاظ سے بھی سیونگ کر کے بھی یہ پلان کو لے سکتے ہیں. مطلب کہ آپ نے اگر پلان لینا ہے نا, آپ اپنی پاکٹ منی کے حساب سے بھی, جیسے میں کسی چھوٹے بچے کی بات کروں جو پڑھ رہا ہو, وہ اپنی پاکٹ منی کے حساب سے بھی لے سکتا ہے, بڑی سے بڑی اماؤنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں. بالکل ایگزیکٹلی ہے, لیکن یہ اس میں یہ کہ دیکھیں انٹرنیشنل سیونگ پرنسپل کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ایئرلی انکم کا ایٹ لیسٹ 10% سیو کرنا ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسکیمز میں. صحیح. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اینولی کیا ارن کر رہے ہیں, اس کا 10% کیا بنتا ہے, اور یہ کم از کم آپ اسے سیو کریں. صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ 10% سیو نہیں کریں گے تو کل کو آپ کو 100% فائنینشیل لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل. اور جیسے کہ بھی آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کووڈ کا, تو کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ کووڈ بھی آئے گا اور یہ فائنینشلی ہمارے کرائسس بھی ہوں گے. بہت برے مڈل کلاس لوگوں کا تو کہہ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہیلپ کر رہا ہے سبھی کی, لیکن اگر ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو پلانس کے ذریعے کریں, ہم آنے والے, ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. جس طرح کے حالات ابھی سب کے سامنے ہیں, جیسے بھی ہے, ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, لیکن آپ نے اپنے کل کو سیو کرنا ہے, اپنے نہیں تو اپنی فیملی کے. ٹھیک ہے, آپ بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں, لیکن اپنی فیملی کے جو فائنینشلی جو ان کو پرابلمس آ سکتی ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں, آپ بھی اپنی فیملی کو بہتر جانتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے, کم از کم اس سے بچنے کے لیے آپ یہ ضرور EFU کی طرف آئیں, اور لازمی اس کو ایک دفعہ چلیں. آپ اس کو پہلے ریڈ کریں اچھے سے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جیسے سر نے ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی ہے, پوچھیں. آپ جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ نہ آئیے, لیکن آپ پوچھیں گے تو آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے. جب آپ نے آنا ہی نہیں ایک طرف, تو پھر آپ کیسے اس کی جانب آئیں گے؟ تو اگر کوئی بھی کام ہے تو اس کو پہلے ریڈ کیجیے اچھے سے, اس کے بارے میں جانیے, اور پھر لازمی پھر اس کے اوپر آپ آئیں گے, کیونکہ یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. EFU ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتا آ رہا ہے, اور آگے بھی ان کے اچھے پلانز ہیں, اور آپ کو فائدہ انشاءاللہ یہ دیتا رہے گا. سر بہت اچھا پروگرام ہمارا چل رہا ہے, لیکن اب چونکہ ٹائم بھی تھوڑا کم ہے, تو آج لسنرز کو آپ نے بڑا اچھا سا ہمیں پیغام بھی دینا ہے, تو جاتے ایک اچھا سا پیغام بھی دیجیے گا. جی بالکل, میں پیغام لازمی دینا چاہوں گا لسنرس کو. دیکھیں, ہم سب لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے لو ون اٹیچ ہیں. ہم بیسیکلی خود اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان کی لائف میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہترین چیز ہے کہ کیا یہ کنٹریبیوشن اس وقت تک کنٹینیو رہنی چاہیے جب تک آپ الائیو ہیں, اور آپ کے جانے کے بعد کیا وہ کنٹریبیوشن رک جانی چاہیے, یا کوئی آپ ایک ایسی اپنی لیگیسی بنائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ کنٹریبیوشن کم از کم سوسائٹی کو نہیں تو اپنے لوڈ ونس کو تو آپ کنٹینیو رکھ سکیں اسے. تو یہ لازمی جو بھی پرسن ارن کر رہا ہے اور جس کے ساتھ اس کی فیملی اٹیچ ہے, وہ رسپانسبلٹیز ہیں, وہ لازمی اپنے لائف کا بیک اپ بنائیں. یہ فائنینشیل بیک اپ بنائیں, ایموشنل بیک اپ نہیں بن سکتا.
ایموشنلی کچھ عرصے تک تو ہم ہوتے ہیں، لیکن جب فائنینشلی ہمیں اس کے کرائسس آتے ہیں تو ہم ایموشنلی بھی بھول جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے تو وہ چیزیں ہیں ایسی کہ یہ جو ایموشنل لاس فیملی کو آپ بائی چوائس دے رہے ہیں یہ نہیں دینا چاہیے. آپ بائی چوائس اپنی فیملی کو اپنی یعنی دوسرے بہن بھائیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا سوسائٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس یہ دو چوائسیز ہیں، یا ہم فرسٹ چوائس کو لیں اور ایک ایسی لیگیسی اور ایک ایسی اپنی فیملی کا بندوبست کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کو کسی دوسرے کو نہ دیکھنا پڑے، یا دوسری چوائس کیا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی فیملی فائنینشیل سٹریس کا شکار ہو جائے. تو دونوں میں سے ایک آپ نے چوائس لینی ہے، تو بیٹر چوائس وہ آلویز فرسٹ ہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر میں خود اپنی لائف میں کر سکتا ہوں تو مجھے اسے لازمی فوری کرنا چاہیے اور اسے ڈیلے نہیں کرنا، جا کے بھی زندہ رہنا چاہیے. ایگزیکٹلی یعنی آپ چلے بھی گئے ہیں لیکن آپ ان کے بیچ میں زندہ رہیے، اور زندہ اسی طرح سے رہ سکتے ہیں کہ جب آپ ان کے لیے کچھ سوچ کر پلانس کر کے وہ سب جو ان کو بعد میں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ بعد کی چیزیں ہیں، بعد کے پلانس ہیں، اس سے پہلے بھی پلانس ہیں. جی اچھا. اور سیکنڈ اس میں یہ کہ اسی طریقے سے کہ اگر آپ کے پہ رسپانسبلٹیز ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو اگر آپ یہ پلاننگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر سب معاملے ٹھیک چل رہے ہیں تو کل کو یہ آپ کی اماؤنٹ ہے، یہ آپ کی پیمنٹس ہیں، یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل سیونگ لا ہے کہ 10% آپ کی اماؤنٹ لازمی سال کی سیو ہونی چاہیے. تو آپ اسے اپنا سیونگ بیک اپ بنائیں، بالکل ٹھیک ہے. اور جو کل کو آپ کے جب بچے بڑے ہوں گے، ان کی فیوچر نیڈز آئیں گی، ان کی ہائر ایجوکیشن کی آئیں گی، ویڈنگس کی آئیں گی، یا آپ کی لانگ ٹرم میں ریٹائرمنٹ کی نیڈ آئے گی، تو اس صورت میں یہ پیسے وہاں پہ یوٹیلائز ہو جائیں گے. مطلب یہ صورتوں میں فائدہ ہی ہے. اچھا، یہ بھی یہاں پہ میں ایک چیز ضرور اس میں پوچھوں گی آپ سے کہ یہ تو ہم نے بات کی تھی نا کہ آفٹر ڈیتھ، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں ہی پیسے آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں یہ اس کا اتنے پرسنٹ اپنے یوز کر لوں کسی چیز میں، کسی کی شادی ہے یا مجھے چاہیے، تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ چل رہے ہیں تو کمپنی کی طرف یہ فیسلٹی آفٹر سم ٹائم یہ دے دی جاتی ہے کہ آپ اسے ان کیش کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ آج آپ نے ضرور سنا ہے اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا. اپنا سر نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اتنی دور سے آئے، لیکن انجوائے کر کے آئے ہوں گے کیونکہ موسم آج اچھا تھا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اور لسنرز، میں تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آتی ہوں کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم بھی ہے، تو ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. Open your heart. Feel the rhythm. And push the limits. Radio Avaz 106 FM.